बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने की कोशिश करने लगा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी नियर टू माई हार्ट, और ये वो टॉपिक है कि जिस पे एक किस्म का मैं पिछले 35-40 साल से सोचता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, डिस्कस करता रहा हूँ और लोगों के पास जाता रहा हूँ। और अब पिछले कुछ सालों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इसकी शेप एक मीनिंगफुल शेप बननी शुरू हुई है। टॉपिक है न्यूरो साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरी तरह बहुत सारे लोग जिन्होंने हिप्नोटिज़म या टेलीपैथी की एक्सरसाइजेस की हैं, तो किसी न किसी तौर पे वो दिमाग की उन क़ुव्वतों से रूशनास हो जाते हैं जिन क़ुव्वतों को आम ज़िंदगी से कम ताल्लुक़ होता है, बल्कि उसको एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहते हैं। हमारे जवानी के ज़माने में इसको पैरासाइकोलॉजी से रिलेटेड कहा जाता था, और अब इसको एनालिटिक साइकोलॉजी के शोबे में आती है, जिसके अंदर टेलीपैथी और हिप्नोटिज़म, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, यानी कि तमाम वो इंसानी काम या इंसानी एक्सपीरियंसेस जो आम दिमाग में रूटीन की लाइफ में समझ ना आए, वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या एक किस्म की एनालिटिक साइकोलॉजी के मौज़ूआत हैं। हिप्नोटिज़म और टेलीपैथी से जो तारुफ़ हो गया, उसके मुताबिक दिमाग को अगर एक जगह पे मुर्तकिज़ कर लिया जाए तो एक दूसरी दुनिया खुल जाती है। यहीं पे मेरी एक दूसरी कन्फ्यूजन भी थी कि ये जो दूसरी दुनिया खुलती है, क्या ये दिमाग के अंदर पहले से मौजूद मुख्तलिफ़ तरह के ख़यालात या वो चीज़ें जो बंदे ने एनवायरनमेंट से सीखी हैं उसकी कोई तमसील या कोई ड्रामेटाइजेशन ही होती है, या वाकई ही इस दिमाग का कनेक्शन एक दूसरी दुनिया के साथ मिल जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2007-8 तक मैं इसको एक दूसरी दुनिया के बजाय इंसान की अपनी खाम ख्याली ही समझता रहा, और यही समझता रहा कि ये इंसानी इमेजिनेशन पावर की एक ताकत है जो उसको ये इस बात पे सोचने पे मजबूर कर लेती है या माइल कर लेती है कि कोई और दुनिया भी है, कोई और स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है जिसके तहत आप ये सारी चीज़ें गुजार रहे होते हैं। हुआ कुछ इस तरीके से कि एक साइंस फिक्शन तो नहीं कहना चाहिए उसको, एक साइंस से रिलेटेड सीरीज़ थी थ्रू द वॉर्म होल विद मॉर्गन फ्रीमैन। ये 2010 से 2017 तक की एक मेरे ख्याल के मुताबिक इससे बेहतर शायद साइंस के ऊपर कोई सीरीज़ नहीं आ सकी। मेरी दरख्वास्त होगी कि तमाम एज ग्रुप्स के लोग, ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, बेशक वो टीनेजर हैं या टॉडलर्स भी हैं, यानी कि बेशक 8-10 साल की उम्र के लोग हैं, इसको ज़रूर देखें। इस सीरीज़ का फ़ायदा ये है कि ये एक रवायती साइंस फिक्शन के ऊपर मुनहसर नहीं है, उसके मुतल्लिक़ यानी कि मुख्तलिफ़ हिस्से नहीं जोड़े हुए, बल्कि मॉर्गन फ्रीमैन की मुलाकातें हैं रियल वर्ल्ड के असल फ़िलासफ़र्स और असल साइंटिस्ट के साथ, जो लैब के अंदर भी हैं और आउट ऑफ लैब भी काम कर रहे हैं, और उनके ज़रिए से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत प्रेजेंट किया जाता है। इसके थर्ड सीज़न में जो 2012 में आया, उसके अंदर मिस्ट्रीज़ ऑफ सबकॉन्शियस के नाम की एक किस्त थी, जिसने मेरी अभी तक की जितने भी ख़यालात थे, जिसकी बेस हिप्नोटिज़म और टेलीपैथी थे कि कंसंट्रेशन एक्सरसाइजेस के तहत बस एक ख़याल सा होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू किया। या यूँ समझ लीजिए कि मेरी जो एक बचगाना या एक रॉ थॉट थी, उसने आहिस्ता आहिस्ता साइंटिफिक कन्वर्जन लेनी शुरू कर दी। इसके तहत मुझे बहुत सारी चीज़ें इल्म हुई, लेकिन जो मेरी दिलचस्पी का सबसे ज़्यादा वाहिद चीज़ जो मुझे नज़र आई, जिसको मज़ीद मजबूत किया इससे काफ़ी सालों बाद, यानी कि आज से कोई 5-6 साल पहले, पैट्रिक मैकनामा की किताब न्यूरो साइंस ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस ने मज़ीद मुझे इस चीज़ पे उभारा कि ये एक ऐसा मौजू है कि अगर न्यूरो साइंस, यानी कि दैट मीन्स कि न्यूरो साइकोलॉजी या न्यूरो साइंसिस के थ्रू अगर इंसान के ब्रेन फंक्शंस, जिसको वो आज तक ये समझता है कि ये पैरानॉर्मल है, इसको समझने की अगर कोशिश की जाए तो बहुत सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। और मेरा सवाल ज़ाहिर है रिलेटेड था कि ये जो सब बाबाइज़म है या जो स्पिरिचुअलिटी है, इसका रियल वर्ल्ड के साथ क्या ताल्लुक़ है,
کیا اس کا ریئل ورلڈ سے کوئی تعلق ہے بھی، یا یہ ایک خیالی دنیا کا خیالی پکوان ہے جو انسان اپنے دماغ میں پکاتا رہتا ہے۔ مختصراً میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو سا نیورو سائنس آف اسپرچویلٹی ایک نیا مضمون ہے، پچھلے 25-30 سالوں کے اندر امریکہ اور یورپ کے اندر اس کے اندر ڈیولپمنٹ زیادہ شروع ہوئی ہیں۔ یہ ایک مجموعہ ہے نیورو سائنس، سائیکالوجی اور ریلیجن کی مختلف سٹڈیز کا، جس کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کے کون کون سے دماغ کے پارٹس ہیں جن پارٹس کے فنکشننگ کی وجہ سے انسان یا تو ریلیجس ہوتا ہے، یا ریلیجس ایکسپیرینس کو ایکسپیرینس کرتا ہے، یا ان کی کیمیکل ایک کمپوزیشن کے کم یا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا ریلیجن کی طرف جھکاؤ یا روحانیت کی طرف جھکاؤ کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کو ذرا آسان بنانے کے لیے کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں زیادہ سائنٹیفک مشکل ٹرمز یوز نہ کروں، تاکہ وہ لوگ جن کی باقاعدہ سائنٹیفک سٹڈی نہیں ہے وہ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کر سکیں یا جان سکیں۔ تو اب یوں چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں کہ دماغ کے فنکشنز کے اندر یا برین کے پارٹس کے اندر جو ان سے 3 بیسک جگہیں ہیں، ایک پری فرنٹل کورٹیکس ہے، ایک جو ان سا ہے فرنٹل لوبز ہیں، اور پیریٹل لوبز ہیں۔ یہ 3 ایسی جگہیں ہیں جو ہمارے کسی بھی قسم کے ریلیجس ایکسپیرینس کو یا ایک میموری جو جنریٹ ہوتی ہے ریلیجس ایکسپیرینس سے، یہ اس کو مینیج کرتے ہیں۔ یہ عام زندگی میں ہماری تھاٹس، ہماری میموری، ہماری لینگویج، ہماری کریٹیکل تھنکنگ، ہماری ہائر تھنکنگ کو بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی مذہبی انسان یا میڈیٹیشن کرنے والا انسان یا دعا کرنے والا یا نماز پڑھنے والا یا اپنے مذہب کی کوئی بھی پریئر کرنے والا انسان جب اس کو شروع کرتا ہے تو دماغ کے ان پارٹس کے اوپر باقاعدہ ایک ایفیکٹ آنا شروع ہوتا ہے۔ جب میں نے نیا ان چیزوں کو پڑھا اور مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کس طریقے سے پری فرنٹل کورٹیکس جو سا ہے، اس کی اگر زیادہ چیزیں یہ ریلیجس سوچی جائیں یا اس طرح کی ایک کنسنٹریٹڈ میڈیٹیشن کی جائے تو اس کی والز کیسے تھک ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اس کی کیمیکل یا کیمسٹری جو سی تھوڑی سی چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بالکل آغاز میں تو کیونکہ بہرحال میں بھی اسی انوائرمنٹ اور اسی سوسائٹی کا حصہ ہوں جس کے اندر پازیٹیو تھاٹ یا پازیٹیو تھنکنگ کی بہت زیادہ ٹریننگ موجود نہیں ہے، تو سٹارٹ میں تو میں بھی یہ سمجھا کہ لو جی پتہ چل گیا ہے کہ روحانیت جو سا ہے وہ بس ایک دماغی خیال ہے، اس کے علاوہ اس کی ریئل ورلڈ کے ساتھ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو جو سا پری فرنٹل کورٹیکس ہے اس کے اندر کوئی تبدیلیاں ہو گئیں یا فرنٹل لوبس کے اندر کوئی تبدیلیاں ہو گئیں، بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کرنے سے یا بار بار ایک چیز کو سوچنے کی وجہ سے، جس کو عام زبان میں کنسنٹریشن یا مراقبہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک اور بات میں بتا دوں، نارملی عام آدمی بہت سارے، ویسے آپ میں سے بہت سارے اس چیز کو جانتے ہی ہوں گے، مراقبہ کو ایک ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ جس کے اندر آلتی پالتی مار کے خاص ماحول بنا کر اندھیرا کر کے اس طرح سے سوچا جائے۔ ہر وہ چیز جس کے اوپر آپ اپنی تھاٹ کو مرتکز کرنا چاہیں یا ایک چیز کو ریپیٹیشن سے کریں تو وہ مراقبہ یا میڈیٹیشن کی الفاظ یا اس کی کیٹیگری میں ہی آتی ہے۔ جیسے کہ ہندوؤں کا تسبیح کے اوپر اوم 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 پڑھنا، یا مسلمانوں کا یا یہودیوں کا یا عیسائیوں کا کسی ایک وظیفہ یا کسی ایک لفظ کی ریپیٹیشن جو ان سی ہے وہ ان کے دماغ کے اوپر ایک خاص ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے، اور اس ریپیٹیشن کی وجہ سے دماغ کے اندر ایک میڈیٹیشن کی ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دعا خاص طور پہ جب بہت لگاؤ اور آنسو بہتے ہوئے کی جائے تو اس وقت بھی جو کنیکٹیوٹی کا حساب ہے، برین اس وقت اپنے آپ کو میڈیٹیشن کے ماحول کے اندر ہی ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل آغاز کے اندر تو میں یہ چیزیں پڑھنے کے بعد یا جاننے کے بعد کافی زیادہ نیگیٹو ہو گیا اس بات سے کہ اسپرچویلٹی جو ان سی ہے وہ جو ان سا ہے ایک دماغ کا ایک ایسا فنکشن ہے جس طرح دماغ کو لگا لیا جائے۔ یعنی کہ عوامل 2 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی باہر سے چیز آپ کو افیکٹ کر رہی ہے اور آپ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ آپ نے خود ہی سوچی، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں آپ ہی سوال تے آپ ہی جواب۔
تو وہ اس طرح کی کوئی کیفیت ہے. لیکن فارچونیٹلی تب تک میرا محترم شیخ صاحب سے رابطہ ہو چکا تھا. میں اس کنفیوژن کے اندر چلا گیا، یا آپ سمجھ لیجئے ایک وسوسے کے اندر چلا گیا کہ یہ جو تمام وظائف ہیں، نماز ہیں، یا دوسرے مذاہب کے اندر جتنی بھی ریلیجس پریکٹسز ہیں، اور یہ جو ایک اسپرچول ورلڈ ہے جسے کنیکٹیوٹی فیل ہوتی ہے، ریلیکسیشن فیل ہوتی ہے، تو کیا یہ صرف اور صرف ایک دماغ کا خام خیالی ہے؟ تو میں نے محترم شیخ صاحب سے عرض کیا کہ میں اس کے متعلق جاننا چاہتا ہوں کہ اصل چیز کیا ہے. تو مجھے کچھ عرصے بعد ایک جملہ شیخ صاحب نے عنایت فرمایا کہ خیال رکھو، شیطان تمہاری، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون. اب وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ اس حدیث شریف کا مفہوم میرے ذہن اور دل میں کھلنا شروع ہوا، اور مجھے آہستہ آہستہ یہ علم ہونا شروع ہوا کہ جو برین کے پارٹس ہیں وہ بیک وقت فزیکل اور نان فزیکل پارٹ سے تعلق رکھتے ہیں. دیٹ مینس کہ یہ جو سا فزیکل ورلڈ ہے جس کے اندر یہ آپ کے بازو، ہڈیاں، یہ نسیں، رگیں، وریدیں، یہ سارا کچھ ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر شیطان جس طرح حدیث کا مفہوم ہے کہ خون کی طرح دوڑ رہا ہے. دیٹ مینس کہ وہ تھاٹ یا وسوسے کی صورت کے اندر دماغ کو کسی طرف بھی لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. میں نے اس بات سے یہ ڈیڈیوس کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دماغ کی دو طرح کی حقیقتیں ہو سکتی ہیں، دماغ کے ارد گرد دو طرح کی انوائرمنٹس ہو سکتی ہیں، دماغ مختلف قسم کے حالات سے واقعہ دوچار ہو سکتا ہے. ایک وہ جو اس کو ایک پازیٹیوٹی دکھاتا ہے، ایک وہ جو اس کو نیگیٹیوٹی دکھاتا ہے. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جب میں نے اس کو پر کرنے کی کوشش کی، اور شیخ صاحب کی دعا بھی میرے ساتھ الحمدللہ میری گائیڈ لائن کے لیے موجود تھی، تو میرا دوبارہ سے اتفاق ہوا کہ میں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے اندر ایک کامن چیز اسپرچویلٹی کی میرے علم میں سے گزری، اور وہ تھی جیسے مسلمان اس چیز کو کہتے ہیں روحانی زندگی کے اندر لطائف. دیٹ مینز کہ روح کے، یعنی کہ ایک تو باڈی کے پارٹس ہیں، یہ ٹانگیں ہیں، بازو ہیں، لیور ہے، ہارٹ ہے، پھیپھڑے ہیں، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، ناک ہے، اسی طریقے سے روح کے اوپر لطائف موجود ہیں. یہ مجھے تھوڑا سا سمجھنا اس لیے آسان ہوا کہ میں 86-87 میں ایک سلسلے سے 2 ماہ کے لیے اٹیچ ہوا تھا. وہ جو ذکر پاس انفاس کا کراتے تھے وہ 7 لطائف کا کراتے تھے، تو مجھے ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس یا ایک پریکٹیکل نالج کم از کم موجود تھا. اسی طریقے سے ہندوؤں کے پاس جو چکر ویوز کا کنسیپٹ ہے کہ پیٹ پہ، سینے پہ، سر کے اوپر یا ماتھے کے اوپر چکراز ہیں، وہ روح کا پارٹ ہیں. دیٹ مینس کہ ایک 2 طرح کی باڈیز ہیں، ایک اسپرچول باڈی ہے اور ایک فزیکل باڈی ہے. لیکن میں نے سم ہاؤ اس کو اس طریقے سے میرے دماغ نے مولڈ کرنا شروع کیا کہ میں نے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ رکھا نیورو سائنسز کے اوپر. میرا یہ ماننا ہے فی الحال، ہو سکتا ہے آج سے سال بعد، 6 مہینے بعد، 5 سال بعد زندگی رہی تو میں کچھ اور چیزیں جانوں تو میرا پوائنٹ آف ویو چینج ہو، لیکن ایز آف دس ڈے میں لطائف اور چکر ویوز کی بجائے فالو کرتا ہوں دماغ کے جو پوری باڈی کے اندر جو سا ہمارا نیورو سٹرکچر ہے، یعنی کہ جو دماغ اعصابی نظام جس کو کہتے ہیں، جو پھیلا ہوا ہے، یعنی کہ برین ایک پارٹ ہے. اور اب ریسنٹ پاسٹ کے اندر ایک اور چیز بھی پتہ چل گئی ہے کہ دل، جس کے متعلق روحانی دنیا کے لوگ ہمیشہ کہتے رہے کہ دل کو ٹھیک کرو، دل کو ٹھیک کرو، وہ دماغ کی بات نہیں کرتے، لیکن آخر کار ریسنٹ پاسٹ کے اندر شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ دل کس طریقے سے دماغ کے ساتھ سوچنے کے عمل میں شامل ہوتا ہے، اور کون سے نئے نیورونز جو ان سے ہیں ڈسکور ہوئے ہیں جو دل اور دماغ کو آپس میں ملاتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ دل کے مقام کے اوپر بھی اعصابی نظام کا ہی ایفیکٹ ہے. اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ہماری اسمال برین، انٹسٹائن کو بھی کہا جاتا ہے، کہ یہاں پہ بھی یعنی کہ تھاٹ کا پروسیس جو سا ہے وہ اس کے ساتھ بھی منسلک ہے. دیٹ از وائی آپ نے ایک مشہور بیماری IBS کا نام سنا ہوگا جو معدے اور آنتوں سے ریلیٹڈ ہے، جو اکثر ذہنی طور پہ کمزور
یا کوئی جو سا تھوڑا سا شاک ابزاربر جن کے مضبوط نہیں ہوتے وہ اکثر آئی بی ایس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو آئی بی ایس کی جو سی جڑ ہے وہ جو دماغی مسئلہ ہے یا نفسیاتی ایک کمزوری ہے وہ برین نہیں ہے بلکہ چھوٹا برین یا نیورونز جو ان سے پڑے ہوئے ہیں معدے کے اندر اور انٹسٹائن کے اندر یہ وہاں پہ موجود ہے. تو لب لباب یہ ہوا کہ جو سٹارٹ کی میری نیگیٹیوٹی تھی کہ یہ خام خیالی ہے اور اس کا اصل چیز سے کوئی وجود نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ نیورو سائنس کی طرف بدلنی شروع ہوئی کہ نیورو سائنس ایک ایسی چیز ہے جو اسپرچویلٹی کے پارٹ کو بتا رہی ہے. اس میں مزید تقویت مجھے اس طریقے سے ملی کہ جس طریقے سے دماغ کے کچھ پارٹس میں نے آپ کو بتائے، اسی طریقے سے ہیومن برین کے اندر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 7 نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو بندے کی موڈز، اس کی کریٹیوٹی، اس کی سیکس ڈرائیو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ان سے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور انہی کی ہارمونک جو سی فنکشن کی وجہ سے یہ چیزیں بیلنس آؤٹ ہو رہی ہوتی ہیں. اسپرچویلٹی کے حوالے سے جو 2 نیورو ٹرانسمیٹر سب سے زیادہ ہمارے اندر کام کر رہتے ہیں وہ سیروٹونین ہے اور ڈوپامائن ہے. سیروٹونین ہماری کریٹیکل تھنکنگ اور اس ہائر ڈیسیژن میکنگ کو جو سی کرتی ہے اور ساتھ ہمارے موڈز جو ان سے ہوتے ہیں، خوشی کا، غمی کا، بورڈم کا، اس کو مینیج کرتا ہے. ڈوپامائن جو ان سا ہے، ڈوپامائن ایک ایسا نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو ریوارڈ کے ذریعے سے ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اسپرچول ورلڈ کے اندر داخل ہوتا ہے تو صحیح وظائف یا میڈیٹیشن کرنے سے یا دعا مانگنے سے یا ریگولر کچھ پریکٹسز کرنے کی وجہ سے اس کے موڈ میں ٹھہراؤ آتا ہے. دیٹ مینس کہ جو سیروٹونین ہے وہ بیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ کوئی دعا کرتا ہے، دعا کے ساتھ کوشش کرتا ہے اور اللہ کریم اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے کنسنٹریشن میں یا اس کے دماغ میں یہی بات ہوتی ہے کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھا یا یہ نماز پڑھی یا یہ والا منتر پڑھا یا یہ والی پریکٹس کی، تو اس کو اس کی کرنے کی وجہ سے اس کا خیال یقینی طور پہ یہ بن جاتا ہے کہ مجھے اس کا ریوارڈ ملا ہے. دیٹ مینس کہ اس کا ڈوپامائن جو ان سا ہے وہ بھی بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. ان دونوں کے بیلنس آؤٹ ہونے کی وجہ سے جو اس کا اسپرچول ایک اس کا ریوارڈ ہے، اس کی وجہ سے جو خاص قسم کے اگر آپ مذہبی لوگ دیکھیں، جن بعض مذہبی چہرے وہ ہوتے ہیں جو درست سے چہرے ہوتے ہیں، جن کی اوپر ایک کرختگی اور غصہ اور ہر وقت دوسروں کو حملہ کرنا اور وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے نیورو ٹرانسمیٹرز ایک غلط نیگیٹو انرجیز کے اوپر لگ کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے بعض چہرے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن چہروں کو دیکھتے ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ بندہ کتنا مطمئن، کتنا خوش اور باقاعدہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ نور دیاں لاٹاں نکل رہی ہیں دے اندروں. وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جس کا اسپرچویلٹی کی وجہ سے ان کا جو بیلنس ہوتا ہے نیورو ٹرانسمیٹرز کا، ہر چیز ان کی پرفیکٹ بیسس کے اوپر آ جاتی ہے. ان کی پری فرنٹل جو ان سے کوٹیکس ہے وہ پراپرلی فنکشن شروع کر دیتا ہے، اپنی انرجیز کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے یہ اسپرچول ورلڈ کی اگر کوئی پازیٹیوٹی آ جائے تو یہ چیز ہو جاتی ہے. پتہ نہیں یہ کہنا مناسب ہے یا نہیں ہے، میں اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کیا کرتا ہوں. حضرت علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. میرا ماننا یہ ہے کہ واقعی اس بات میں حقیقت ہے. اگر کوئی ایسی شخصیت آپ کو مل جائے، جو وہ شخصیت جس کے اپنے نیورو ٹرانسمیٹرز، اپنی برین اور اپنا اعصابی نظام اسپرچویلٹی کی وجہ سے ایک پرفیکٹ پوزیشن پہ آ جائے، تو اس کے اندر ایک ٹیلی پیتھک قوت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جس بندے کو اپنی توجہ میں لے لیتا ہے، اس توجہ کی طاقت کی وجہ سے اس کے بھی نیورو ٹرانسمیٹرز اور برین کے پارٹس ڈیولپ ہو کے اپنی آپٹمائز پوزیشن پہ آ جاتے ہیں. مجھے اس بات کو کہنے میں تھوڑا کانفیڈنس اس وجہ سے ہے کہ ہاں میں نے اپنی زندگی میں ایک شخصیت الحمدللہ دیکھ لی ہے کہ جن کے متعلق کہا جاتا ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یعنی کہ میرے شیخ صاحب، شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ وہ شخصیت ہیں میری زندگی کے اندر جن کا میں نے دیکھا
کہ اور بھی ہوں گے، میں نہیں جانتا، میں تو اپنا ذاتی ایکسپیرینس جو ان سے ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ صرف کتابی باتیں میرے ساتھ نہیں، میں لکی اس وجہ سے ہوں کہ جو چیزیں میرے دماغ میں آئیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے وسائل پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایکسپیرینسز پیدا کیے، چاہے وہ کتابوں کی صورت میں تھی، چاہے وہ لوگوں کی صورت میں تھی، اور سب سے بڑھ کر محترم شیخ صاحب کی صورت میں تھا کہ میں پریکٹیکلی اس کے طور پہ جانا۔ مجھے امید ہے کہ آج کے ایک مختصر سے تعارف میں آپ کو وہ لوگ جو اس کو جانتے ہیں ان کے لیے بھی یہ مزیدار بات ہوگی، اور جن لوگوں کے لیے یہ نیا موضوع تھا ان کو لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگا۔ اسی موضوع کی یعنی کہ نیورو سائنس اور اسپرچویلٹی کی ہی آگے قسمیں ہیں، جن قسموں کو میں آگے جا کے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ کسی مذہبی جگہ پہ جا کر بھی لالچ، ہوس، خوف، غیبت، دھوکہ دہی کیوں ٹھیک نہیں ہوتا؟ کیوں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اگر مرد مومن کی نگاہ پڑ بھی جائے تو ان کا تقدیر نہیں بدلتی، وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پاتے؟ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جو انشاءاللہ تعالی میں آگے کسی ٹاپک یا کسی ایپیسوڈ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔